جو लोग अपनी बेटियों के लिए जिस वक्त रिश्ता देखते हैं और लड़के के मिजाज और लड़के के अखलाक के बारे में नहीं देखते, उनकी बेटियां ता हयात दुखती रहती हैं और तकलीफ में जिंदगी बसर करती हैं। हकीकत यह है कि ये बहुत बड़ी सिफत है। दुनिया की कौन सी खातून है जो अपने होने वाले शौहर से या अपने शौहर से मोहब्बत, शफकत और नरमी का बर्ताव नहीं चाहती। मैंने शक्के सदर का वो वाक़या भी इसी वजह से आपके सामने रखा है कि ये पता चल जाए कि इस बार जब सीने को खोला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से कीना और हसद निकाल दिया गया और उसकी जगह नरमी, शफकत और मोहब्बत रख दी गई, तो हकीकत यह है कि हर तरह के ताल्लुकात में, जिंदगी के तमाम मामलात में सबसे ज्यादा जो चीज इंसान के हक में मुफीद साबित होती है और तमाम इंसानों के हक में, वो नरमी और शफकत है। और नरमी यूं ही किसी के मिजाज में नहीं आ जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखें, आपका फरमान है कि नरमी हर चीज को हुस्न देती है और सख्ती हर चीज को बिगाड़ देती है। हकीकत यह है कि सख्ती वाक़तन हर चीज को बिगाड़ कर रख देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें यह मिलता है कि आप जहान वालों के लिए बेहद शफीक और रहीम थे। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इसकी गवाही दी है सूरत तौबा की आयत में कि आपको लोगों का मुशक्कत में पड़ना गरां गुजरता है और आप लोगों के लिए शफीक और रहीम है। तो ये शफकत और रहमत आपके मिजाज का खुसूसी हिस्सा थी। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के मौके पर हम देखते हैं यही नरमी, यही शफकत, यही रिफ्क जो है सईदा खदीजा को आपके बहुत करीब ले आया। सईदा खदीजा के हवाले से खुसूसी मैं पैगाम निकाह का तज़किरा इस हवाले से करना चाहती थी। और सईदा खदीजा बहुत ज़्यादा आला अखलाक के मालिक भी थी, अगरचे उनके 2 शादियां इससे पहले भी हो चुकी थीं, लेकिन सईदा खदीजा के मालदार होने की वजह से भी और उनके आला अखलाक की वजह से लोग तमन्ना करते थे कि काश उनसे निकाह की सआदत हासिल हो जाए। और सईदा खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रागिब थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक की वजह से सईदा के लिए कितनी बड़ी सआदत अल्लाह ताला ने रख दी। हुआ यूं कि जब सईदा नुफैसा से कहा तो सईदा नुफैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और उनसे कहा कि आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी मुआशी हालत इतनी अच्छी नहीं है। मुझे ये बात इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है कि आप किसी भी समझदार लड़के से अगर उसके निकाह के बारे में बात करना चाहें तो उसकी जानिब से यही बात आती है कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, अभी घर नहीं बनाया, अभी माशी हालत इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि किसी लड़की को पैगाम निकाह भेजा जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब ये बात की तो उस मौके पर नुफैसा कहने लगी कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मालदार औरत से शादी कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खामोश हो गए। तो नुफैसा ने जब ये बात कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि खदीजा से निकाह कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उन्होंने कहा कि खदीजा ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि मैं आपके साथ अक़दे निकाह में बंधना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं गौर करके बताऊंगा मशवरे के बाद। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उनके जाने के बाद आपके चचा आए और आपने उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि देख लो, आप रिश्ता अच्छा है, खातून बहुत साहिब किरदार भी हैं और माशी तौर पर बहुत स्ट्रांग भी हैं,
لیکن آپ دیکھ لو جیسے آپ مناسب خیال کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا پھر دیر کاہے کو کرنی ہے، چلو اٹھو خدیجہ کے پاس چلتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا سیدہ خدیجہ کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی، اور پھر آخر سیدہ خدیجہ کی مشکل آسان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا اور اس طرح سے بات طے پائی. تو نکاح کا سلسلہ منعقد کرنے کے لیے یقیناً کوئی دن بھی طے پایا ہوگا. پھر وقت آیا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ موقع بھی ضرور سامنے آئے. کس قدر سیدہ خدیجہ کا دل خوش ہوگا اس نکاح سے، کیونکہ وہ جان چکی تھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص منصب پر فائز ہونے والے ہیں. آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ جانتی تھیں کہ آپ پر آسمان سے خاص رحمت ہے. اسی وجہ سے ان کا دل آپ کے لیے بہت زیادہ جھک چکا تھا. اور اس دوران ایک خاص واقعہ بھی ہوا. عربوں کے یہاں خواتین کی ایک خاص عید ہوا کرتی تھی. اس عید کے موقع پر ایک یہودی آیا. اس نے کہا تم میں ایک نبی آنے والا ہے. خواتین سے مخاطب ہو کر کہا میری بات کان کھول کر سن لو، تم میں سے کوئی اگر اس سے نکاح کر سکتی ہے تو ضرور نکاح کر لے. یعنی یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. اس موقع پر جو خواتین کا طرز عمل تھا وہ بڑا عجیب تھا. ہر خاتون نے اپنی بساط کے مطابق اس کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، سوائے سیدہ خدیجہ کے. سیدہ خدیجہ اس موقع پر خاموش رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں متفق نہیں تھی باقی خواتین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جانتی تھیں اس بنا پر سیدہ خدیجہ انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آتا ہے اور کب وہ موقع آتا ہے. اور اس کے بعد بہت جلدی سیدہ خدیجہ کو موقع ملا. ابھی نبوت کو 15 سال باقی تھے اور انہوں نے پیغام بھجوایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوئی، بات طے ہو گئی اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا. عربوں کے یہاں ایک روایت ہے، جب کبھی عربوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو ایک فرد لڑکی والے کی طرف سے اٹھتا تھا اور ایک فرد لڑکے والوں کی طرف سے. ہمارے یہاں ایسے نکاح نہیں ہوتے. ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر کوشش یہ کی جاتی کسی کو کسی کی آواز نہ آئے. اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے میوزک جو ہے وہ ساری کمی پوری کر دیتا. تو میوزک کی تیز آوازوں میں رشتوں کی محبت بھری آوازیں دب جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کافی، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت پڑھی لکھی شادیاں نہیں ہوتی. شادیاں، نکاح ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ آپس میں گروپس کی شکل میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یا ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بات چیت ہوتی ہے. خواتین بھی مرد بھی رشتے دار آپس میں ملتے ہیں تو ایک اچھا موقع تو ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے درمیان باہمی تعلق جو ہے وہ ریوائز ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں مل کے. اور خوشی اور غم کا جو ساتھ ہے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس موقع پر جاننی بہت ضروری ہے کہ جب لڑکی والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکی کی خوبیاں بیان کرے اور لڑکے والوں کی طرف سے کوئی اٹھے اور لڑکے کی خوبیاں بیان کرے تو رشتے میں اتنے رشتے دار دوبارہ اس انداز میں نہیں ملتے. تو سارے رشتے داروں کے دل میں اس جوڑے کے بارے میں ایک خاص قسم کا امیج بھی بیٹھتا. تو ایسا ہی موقع تھا جب سیدنا ابو طالب جو تھے، حضرت ابو طالب، وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے. پھر اس نے کہا کہ محمد کو، بیماریوں کو خدیجہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے شفا میں بدل دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جن کے رزق میں تنگی ہے انہیں کشادگی نصیب فرما دے.
اور جن کے لیے دنیا میں کسی قسم کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ساری تنگیوں کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگلا چیپٹر ہے اقامت کے بارے میں، اور اب جانتے ہیں اقامت کسے کہتے ہیں، یعنی اذان کے بعد نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے اذان کی طرح کہے جانے والے الفاظ جو کہ صف بندی کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کلمات کی تعداد اذان کی طرح نہیں ہوتی، اذان سے کم ہوتی ہے۔ تو یہ اقامت کے حوالے سے چیپٹر ہے، اور حدیث نمبر 78 ہے۔ اس حدیث کے بارے میں خصوصی چیز یہ ہے کہ محدث البانی نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں کہ جب اقامت ہوتی ہے یہ جملہ منکر ہے۔ الفاظ یہ ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ ترغیب ہے اس میں دعا کرنے کی۔ ظاہر ہے اذان جب دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت پریشیس ہے، قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت میں فضول گفتگو سے اور فضول سوچوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقتاً باجماعت نمازیں جیسے ادا کی جاتی ہیں ویسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 79 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء بین الاذان والاقامت لا يرد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، فدو، تم دعا کیا کرو، یعنی جب دعا رد نہیں ہوتی تو دعا کی ترغیب ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم کیا دعا کریں؟ آپ نے فرمایا، صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی ترغیب ہے۔ بہت اہم بات ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ کون ہے جسے اپنے لیے اپنے رب سے، اپنے مالک سے کچھ طلب کرنے کی ضرورت نہ ہو؟ دعا دل سے اٹھنے والی ہوک ہے، پکار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا ہی تو عبادت ہے۔
کیونکہ جو دعا نہیں کرتا وہ تکبر میں مبتلا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. جس کو اس بات کا علم ہو اس کے باوجود وہ دعا نہ کرے. یعنی آپ کو ایک چیز کی نیڈ بھی ہے، جیسے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے. آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہو شدید بھوک کے عالم میں، یا اچھا مشروب مل رہا ہو، یا اچھا لباس مل رہا ہو، ضرورت ہے نا. تو ایسے موقع پہ کیا آپ اس سے منہ پھیر کے چل دیں گے؟ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان لوگ دعا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نمبر ایک، اس کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا. اس کی ترغیب جیسے اللہ کے رسول نے دلائی ایسے ترغیب دلائی نہیں جاتی. جس کو دعا سے رغبت ہے وہ دعا کے اوقات کا خیال کرتا ہے، کس وقت میں دعا قبول ہوگی، کیا کریں کہ دعا قبول ہوگی. اور دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے کہ دعا میں آداب اور شرائط کا لحاظ رکھا گیا ہو، رزق حلال ہو، کامل اخلاص ہو، دعا کی قبولیت پر یقین ہو، تو ایسے میں دعا قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قیمتی ہے. اس قیمتی وقت سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اس قیمتی وقت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں. اس قیمتی وقت میں صف میں کھڑے ہوئے بھی بعض اوقات لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کریں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. فضیلت کا احساس دلانا چاہیے. تذکرہ کرتے رہنے سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یقین ہی عمل کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے. اگلا چیپٹر ہے الترغیب فی بناء المسجد. مسجد بنانے کی ترغیب. یہ حدیث نمبر 80 ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر نو کی اور اس بارے میں لوگوں نے باتیں کی تو سیدنا عثمان نے ان سے کہا کہ تم نے بہت باتیں کی ہیں، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، من بنا مسجدن، جو شخص مسجد بنائے گا، یبتغی بہی وجہ اللہ، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. بہت بڑی بات ہے. مسجد بنانا کتنا بڑا عمل ہے. یہاں پہلی بات ہے حدیث کے حوالے سے کہ صحابہ کرام نے کیا باتیں کی تھی، جس پر راوی حدیث کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت باتیں کر لی. صحابہ کرام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں کسی قسم کی تبدیلی لائی جائے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسجد کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے جیسے وہ عہد نبوی میں تھی. اب اس میں جو چینج لانی تھی نیچرلی میموریز ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو مقدم سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی چینج لائی جائے. رسول اللہ کے دور میں یہ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. چھت کھجور کی بنی ہوئی تھی اور کھجور کے پتوں سے اور کھجور کے تنوں سے ستون بنائے گئے تھے. سیدنا عثمان غنی نے کچی اینٹوں کی بجائے منقش پتھر یوز کیے اور چھتوں کے لیے ساگوان یوز کیا، اور پتھروں کے درمیان چونا گچ استعمال کیا گیا،
اور ساگوان کی لکڑی جو تھی وہ انڈیا سے یعنی انڈو پاک کے اس علاقے سے گئی تھی. صحابہ کرام نے پسند نہیں کیا کہ مسجد کو آراستہ کیا جائے، اور ولید بن عبد الملک فتنے کی وجہ سے، یعنی دور ایسا تھا، ارادہ انہوں نے کیا تھا، سب سے پہلے جس نے مسجدوں کو مزین کیا وہ ولید بن عبد الملک تھے. اکثر اہل علم خاموش رہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجدوں کی تزئین جائز ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب تعظیم کے لیے مسجدوں کو مزین کیا جائے اور اخراجات بیت المال سے نہ ہوں بلکہ دولت مند مسلمان اپنے پاس سے کریں تو جائز ہے. اور ابن منیر کا قول ہے کہ جب لوگوں نے اپنے گھروں کو مزین کرنا شروع کر دیا تو مسجدوں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. تو یہ فتح الباری کی روایت ہے. حافظ ابن حجر نے ان سارے اقوال کو نقل کیا ہے الحمدللہ. تو بات ہے مسجد بنانے کی ترغیب کے حوالے سے. سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت باتیں کر لیں، ایک رائے آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، جواب آ رہا ہے، کسی نے کچھ بات کی ہے، کسی نے کچھ بات کی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سب کے سامنے رکھا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. قول فیصلہ ہو گیا. تو مسجد بنانے کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ آپ دنیا میں گھر بناتے ہو چاہے کبوتر کے گھونسلے جتنا، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا. اور کون ہے جس کو کبوتر کے گھونسلے جتنا گھر بنانے کی توفیق نہ ہو؟ یعنی کوئی اگر مزدور بھی ہے تو اتنی اماؤنٹ پے کرنا، اتنی یا اتنا سا کام کرنا، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے، ہر ایک کے لیے گنجائش ہے. ہاں، یہاں غور کرنے کی بات ہے، کیا دنیا کا گھر اور جنت کا گھر ایک جیسا ہے؟ اپنے حسن میں، اپنی خوبصورتیوں میں، کمفرٹ میں، اور پھر یہ کہ صفائی ستھرائی میں، تزئین میں. تو جنت کا گھر بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے قطات یعنی کبوتر کی طرح کا ایک پرندہ ہے اس کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، یعنی اتنا سا گھونسلہ ہے، اتنی سی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دے گی. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار تذکرہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھ کے نیت اور ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں مساجد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اپنے رب کے قرب کے لیے، نیکیوں کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں. لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں نا، جیسے ہر جمعے میں خطبہ ہوتا ہے تو لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، چاہے انہوں نے باقاعدہ طور پر دین نہ سیکھا ہو لیکن دین کی بنیادی باتیں ضرور سمجھ جاتے ہیں. تو جنت کے گھر کی خوشخبری محض عظیم مساجد تعمیر کرنے کے لیے نہیں ہے. جو بھی مسجد کی تعمیر میں چھوٹا سے چھوٹا حصہ لینا چاہے وہ لے سکتا. اور یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد اور مکتب، تعلیمی ادارہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہوا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ علم اور عبادت دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی کا مزاج درست رہتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں. یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
30 हिजरी में नई मस्जिद बनाने का काम शुरू किया था। कुछ लोग ये राय रखते थे पहली हालत में बरकरार रखें, तो सैयदना उस्मान ने दलील दी और इस तरह से सब लोग सेटिस्फाइड हो गए। और यहाँ जो बात है अल्लाह ताला की रजा के लिए मस्जिद बनाने की, तो इसका मतलब ये कि इखलास के साथ कोई और चीज पेश नजर ना हो, रियाकारी ना हो, अ, लोगों के अंदर बड़ाई, लोगों में नामवरी का शौक ना हो, शोहरत मतलूब ना हो। तो इखलास के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला के यहाँ कदर कीमत जाहिरी अमाल की नहीं है, उस इखलास की है जो इंसान के दिल के अंदर है, जिसकी वजह से इंसान कोई अमल अंजाम देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो नियत में खुलूस होना चाहिए अल्लाह ताला के लिए। जहां तक मस्जिद बनाने का ताल्लुक है, तो मैं वो वाकया कैसे आपके सामने जिक्र न करूं जो मस्जिद नबवी की इब्तिदाई तामीर का है। दुनिया की तारीख गवाह है और इस्लामी तारीख हमें बताती कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए, तो आपने सबसे पहले अपना घर बनाने की नहीं सोची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के लिए हुजरात तक तामीर नहीं करवाए थे। सबसे पहले आपने जिस चीज की तामीर के लिए कोशिश की वो मस्जिद नबवी थी। अल्लाह का घर बनाया और अल्लाह ताला के घर के साथ ही वो सारी बरकतें मदीना को नसीब हुई। जब आपने मस्जिद बनाने का इरादा किया, तो जिस जमीन को आपने मुंतखब फरमाया वो दो बच्चों की थी जिनका नाम सहल और सुहेल था। ये दोनों जिरारा बिन रबी की परवरिश में रहते थे, यानी वो उनकी कफालत करते थे। वो दोनों भी चाहते थे कि मस्जिद बनानी है और अपनी जमीन अल्लाह ताला के लिए दे देनी, बगैर कीमत के अपनी जमीन देना चाहते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 10 दीनार में जमीन का टुकड़ा खरीदा था, जिसकी रकम सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अदा की। जब तक ये मस्जिद बाकी रहेगी, उस वक्त तक तामीर करने वालों का, माल लगाने वालों का अजर बाकी रहेगा। और जितने लोग उसमें नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ने वालों का सवाब बराबर उनको मिलता रहेगा जिन्होंने मस्जिद तामीर की। अब देखें कि मस्जिद तामीर करने के लिए या मकतब, यानी मुराद ये कि दीनी तालीम के इदारे को तामीर करने के लिए कोई फिक्र करता है, कोई उसका नक्शा बनाता है, कोई उसके लिए माल देता है, कोई माल की तरगीब दिलाता है, कोई उसके लिए बाकायदा तौर पर तामीरी कामों में हिस्सा लेता है। तो जब तक कोई उस मस्जिद में तकफ करता रहेगा, इबादत करता रहेगा, जब तक उसमें तालीम का सिलसिला जारी रहेगा, उसका अजर सवाब उनको मिलता रहेगा जिन लोगों ने उसमें माल लगाया। आप इमेजिन कर सकते हैं मस्जिद नबवी में आज तक कितने सजदे हुए होंगे? करोड़ों, अरबों, यानी आप अनगिनत। एक दिन में कितने, और एक साल में कितने, और सैकड़ों सालों में कितने। सुभान अल्लाह। तो जिसने सौदा किया मस्जिद नबवी का, उसकी तामीर का, अपने रब से किया, वो कितने नफे में रहे, किस कदर मुनाफा बख्श तिजारत है। सईदना उमर फारूक के दौर में हम देखते हैं कि उन्होंने 5,900 मसाजिद तामीर करवाई। अगर हम देखना चाहें कि क्या उन्होंने कोई पार्लियामेंट हाउस बनाया था, कोई असेंबली, कोई पार्लियामेंट हाउस,
को गेस्ट हाउसेस, अपना कोई महल तो ऐसा नहीं था, ना कोई दीवाने खास था, ना कोई दीवाने आम था। तो सईद उमर फारूक ने 5,900 अल्लाह के घर तामीर करवाए थे। सुभान अल्लाह। तो मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, और अल्लाह ताला के घर के लिए वही अपना माल, अपनी सलाहियत लगा सकता है जो अल्लाह ताला के लिए खालिस हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अपने घरों की तामीर के लिए इखलास अता फरमाए। सच्चे जज्बों के साथ हम भी इस काम में मसरूफ अमल रहें। हदीस नंबर 81 है, और हदीस नंबर 81 में मस्जिदों की तरफ चल कर जाने की तरगीब है। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे और फिर नमाज अदा करने की नीयत से घर से निकल पड़े, तो जब तक वो नमाज की नीयत रखेगा, नमाज ही के हुक्म में होगा, और उसके एक कदम चलने के बदले में उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और दूसरे कदम के बदले में एक बुराई मिटा दी जाएगी। और तुम में से जब कोई इकामत सुने तो जल्दी ना करे, क्योंकि जिसका मस्जिद से जितनी ज्यादा दूर घर होगा, उसे अजर सवाब भी ज्यादा मिलेगा। साहबा कराम ने पूछा, अबू हुरैरा क्यों? फरमाया, कदमों की कसरत की वजह से। मस्जिद की तरफ जाने की फजीलत है, जैसे मस्जिद बनाने की फजीलत है, ऐसे ही मस्जिद को आबाद करने की भी फजीलत है। तो घर से नमाज अदा करने की नीयत से निकलने वाला साथ ही अजर पाने लगता है। मस्जिद की तरफ एक कदम के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है, और दूसरे कदम के बदले में बुराई मिटा दी जाती है। ज्यादा दूर से चलकर आने वाला ज्यादा कदम उठाएगा और ज्यादा अजर पाएगा। सैयदना अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के एतबार से लोगों में सबसे ज्यादा अजर वाला वो शख्स है जो उसकी तरफ सबसे ज्यादा दूर से चलकर आता है। साहबे कराम मस्जिद की तरफ चलकर जाने के सवाब का यकीन रखते थे। देखिए, एक है इल्म रखना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो सभी को है, लेकिन आप जानते हैं कि अमल तो यकीन के बाद शुरू होता है। यकीन के बगैर कोई अमल नहीं कर पाता। समटाइम्स ऐसा होता है, लोगों का घर मस्जिद के साथ होता है, लेकिन इसके बावजूद नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। और कितने ही लोग हैं जो मसाजिद के करीब घर नहीं लेना चाहते कि हम डिस्टर्ब होते हैं। नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और आप देखें कि मस्जिद के करीब जो घर होते हैं, नॉर्मली वो बाकी यानी दूर के घरों के मुकाबले में सस्ते होते हैं, क्योंकि उन घरों में कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि लोग ज्यादा दूर से चल के आए। हमारी सोसाइटी में ऐसा उमूमी तौर पर नहीं होता कि लोग इसलिए मस्जिद से दूर रहना चाहते हैं कि ज्यादा कदम चलकर ज्यादा सवाब हासिल करें। क्योंकि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो बात नमाजी बनने की है, और नमाजी के दिल के अंदर की तड़प और लगन की है। या अल्लाह ऐसी लगन तमाम मुसलमान मर्दों को अता कर दे, और खवातीन को भी बाजमात नमाजें नसीब फरमा दे। हज़रत उबई इब्न कअब बयान करते हैं, एक अंसारी आदमी था, मैं नहीं जानता कि कोई आदमी उसकी निस्बत मस्जिद से ज्यादा दूर हो। लेकिन उसकी कोई एक नमाज भी नहीं चूकती थी। उससे कहा गया, अगर आप एक गधा खरीद लें ताकि अंधेरे और सख्त गर्मी में उस पर सवार होकर आया जाया करें,
اس نے جواب دیا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر آنا اور جب میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاؤں تب میرا لوٹنا یہ سب کچھ لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ سب جمع فرما دیا۔ یہ مسلم کی 663 نمبر روایت۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ آپ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اب ہمیں پسند نہیں کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائے۔ یہ مسلم کی 665 نمبر روایت ہے۔ حدیث نمبر 82 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور پھر مسجد میں آئے تو وہ واپسی تک نماز ہی میں ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ گھر سے وضو کر کے مسجد آنے والا حالت نمازی میں ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اسے نماز کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور حدیث نمبر 83 ہے، میں معذرت خواہ ہوں، حدیث نمبر 83 ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قدم جسے آدمی نماز کے لیے اٹھاتا ہے وہ بھی نماز ہے۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے مگر ضعیف ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ ہر قدم کے بدلے جسے آدمی نماز کے لیے اٹھاتا ہے صدقہ ہے۔ تو نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے کسی نے مجھ سے کہا کہ میں نے چونکہ یہاں سے پڑھا ہے تو میں محسوس کرتی ہوں کہ اس ادارے کا مجھ پر قرض ہے جس کو میں نے اتارنا ہے۔ چونکہ باہر سے تشریف لائی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یعنی آپ پھر اس کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک طویل عرصہ گزر گیا لیکن ابھی تک کر نہیں پائی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی بڑی اماؤنٹ کو ایک وقت میں نکالنا چاہیں تو آپ اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، تو آپ صبح دوپہر شام جس وقت بھی آپ کے پاس کوئی چینج ہو یا آپ کہیں اماؤنٹ نکالنا چاہیں، منیمم 1 ریال ڈیلی، یعنی سعودیہ سے تھی، میں نے کہا 1 ریال ڈیلی جو ہے آپ اسے نکال کر الگ کر دیں کہ یہ تو ضرور ڈالنا ہے، اس کے علاوہ پھر جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اگر اس طرح سے بھی دیکھیں گی تو 30 ریال آپ کے مہینے کے بن جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پاسبل ہو جائے گا۔ یعنی منیمم اماؤنٹ سے بھی انسان شروع کرنا چاہے تو کس قدر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کا ارادہ ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ارادہ کیسے کرتا ہے؟ جب کسی چیز کی آگہی ہوتی ہے،
جب یقین ہوتا ہے کہ واقعی اس کا اجر اتنا بڑا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور اس کو یہ پتا ہو کہ ایک ایسی زندگی آنی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، تب انسان کے لیے ڈیسیژن لینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ارادے کرتا ہے، اور ارادے کرنے والا اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے۔ تو ہر قدم جسے آدمی نماز کے لیے اٹھاتا ہے صدقہ ہے، یعنی جو اماؤنٹ نہیں نکال سکتا، مسجد کی طرف جانے والا ہر قدم اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے کی ترغیب دلائی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مسجد جانے سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ مسجد میں جا کر انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کے اپنی مرضی کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، گپ شپ لگائی۔ اب وہ وقت جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے، اس وقت میں اگر اللہ سے توبہ ہی نہیں کی، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کی عبادت ہی نہیں کی، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا، تو کیسے ممکن ہے کہ پھر گناہوں سے معافی مل جائے؟ یعنی جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے اس کو اچھے طریقے سے انجام دینا ساتھ ہی ضروری ہے۔ کیا آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں کتنے قدم اٹھائے ہوں گے؟ کبھی آپ وضو کے لیے گئے ہوں گے، کبھی آپ واش روم گئے ہوں گے، کبھی آپ کچن میں گئے ہوں گے، کبھی آپ گھر سے نکل کے آئے ہوں گے۔ کتنے مقاصد ہیں، کوئی شاپنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، کوئی تفریح کرنے کے لیے جاتا ہے۔ قدم اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کے لیے ہی بنائے ہیں، تو جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس قدم سے قیمتی نہیں ہو سکتا جو قدم مسجد کے لیے اٹھتا ہے۔ مسجد کے لیے، نماز کے لیے اٹھنے والے قدموں کی کیا بات ہے، بخشش کا سبب بنتے ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو تا حیات مسجدوں کی طرف اٹھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 84 ہے، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر نماز کے لیے نکلے، تو جب دائیں پاؤں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا، اور جب بائیں پاؤں کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک برائی مٹا دیتا۔ لہٰذا چاہو تو قدم قریب قریب رکھو اور چاہو تو دور دور رکھو۔ مسجد میں آ کر جب وہ نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر مسجد میں آئے اور لوگوں نے کچھ نماز پڑھ لی ہو اور کچھ باقی ہو تو جتنی نماز وہ پائے پڑھ لے، اور جو باقی رہ گئی ہو اسے پورا کرے، تو اس صورت میں بھی اس کو اسی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی ایک قدم اٹھانے پر نیکی اور دوسرا قدم اٹھانے پر برائی کو مٹا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگوں نے ساری نماز پڑھ لی تو اس نے اپنی نماز کو پورا کیا، تو اس صورت میں بھی اس کو اسی طرح سے ثواب ملے گا۔ یعنی ابھی آیا تو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن لوگ سلام بھیج چکے تھے، لیکن گھر سے دور سے آ رہا ہے تو اس کے قدم اٹھانے کا ثواب اور اس کے گناہ مٹانے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ تو مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی نے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش کی ہے اور
کچھ نماز لوگوں نے پڑھ لی، کچھ رہتی ہے تو وہ جتنا حصہ لوگ پڑھ رہے ہیں اتنا حصہ ادا کرے گا، اور جو چھوٹ گیا اس کو بعد میں پورا کر لے گا. اور اگر ساری نماز میں چھوٹ گئی تو ایسی صورت میں بھی یعنی پوری نماز بعد میں ادا کر لیں گے. تو جو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نکلا ہے تو باجماعت نماز ادا کرنے کی نیت کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا. معذرت خواہ ہوں. حدیث نمبر 85 ہے. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سے علاقے پسند ہیں اور کون سے ناپسند ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، میں جبریل سے پوچھ کر بتاؤں گا. چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ علاقے مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ علاقے بازار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں علاقے مسجدیں ہیں، اس لیے کہ مساجد میں نمازیں قائم کی جاتی ہیں، علمی مجالس کا